औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इत्शामुल हक। आज हम बात करेंगे चीनी की रिपोर्ट के हवाले से जो कैबिनेट ने आज पब्लिक कर दी और कैबिनेट ने इख्तियार दिया था इस रिपोर्ट के हवाले से इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने फाइनल डिसीजन लिया और आज ही ये रिपोर्ट पब्लिक कर देगी। इसमें उनके अपने ही दोस्त जहांगीर तरीन साहब के इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया गया है, उस्मान बुज़दार साहब का नाम मौजूद है, खुसरो मुख्तियार साहब के भाई का नाम मौजूद है, असद उमर साहब का नाम मौजूद है इस रिपोर्ट में। इस हवाले से बात करेंगे। तजज़ियाकार हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में और पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, इस रिपोर्ट को सबसे पहले बात करते हैं, इस रिपोर्ट को आप कैसा देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि देखें, ये चीजें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इकॉनमी है उसका हिस्सा था। यहाँ कार्टेल से, यहाँ माफिया से, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से चीनी शुगर माफिया का हमारी मईशत में, सियासत में क्या रोल है। तो इस तरह की रिपोर्ट का आना इस डिबेट को आगे लेके जाने में बड़ा मददगार साबित होगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि जनरल मुशर्रफ दौर में पहली दफा शुगर इंक्वायरी हुई थी और फिर वो नैब को ऑर्डर की गई थी शुगर इंक्वायरी, और उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं की गई और फिर उस शुगर इंक्वायरी को रोक दिया गया। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मीनिंगफुल इंक्वायरी है जिसका बहरहाल हमें क्रेडिट इमरान खान साहब को देना पड़ेगा। ठीक सर, मुशर्रफ दौर की आपने बात की, उसमें तो रोकना बनती थी। तरीन साहब हो गए, मयूर अख्तर साहब हो गए, इवन इजाजुल हक साहब हो गए, ये सब तो रिश्तेदार हैं। मखदूम अहमद महमूद साहब हो गए, ये सब तो रिश्तेदार थे और ये उस वक्त काफ लीग के करीब थे लोग सारे, तो उस वक्त तो रिपोर्ट रुकनी बनती थी। अब सर आज जो रिपोर्ट है इसमें सर ये पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ है। खैर शुगर मिल ने तो बात करें तो ज्यादातर आई पॉलिटिकल लोगों की, ओमनी ग्रुप ले लें, जरदारी साहब के इन्वायरमेंट कहते हैं उसमें है, मियां बरादरान की मिल्स में हिस्से हैं, ये काफ लीग ले लें, खुसरो बख्तियार जो हर गवर्नमेंट में होते हैं उनकी मिल रहे हैं। सर ये आपने माफिया का जिक्र किया, चीनी माफिया, ये चीनी माफिया और सियासत माफिया ये एक ही चीज नहीं है दोनों? नहीं, ये देखिए कि माफियाज और कार्टेल से क्या मुराद है। माफियाज और कार्टेल मोनोपोली क्रिएट करते हैं। मोनोपोली से ये मुराद है कि जारादारी है, एक सेक्टर है, चीनी है, पोल्ट्री है, अंडा है, मुर्गी है, घी है, आटा है, तो उसकी मार्केट को मैं कंट्रोल करता हूँ। सबसे बड़ा शेयर मेरा है उसमें, मैं ही फिर मर्जी का उसमें रेट निकालता हूँ। मैं गवर्नमेंट को, मार्केट को मैनिपुलेट करता हूँ, मर्जी का रेट देता हूँ, उस चीज की किल्लत, शॉर्टेज भी पैदा करता हूँ। तो ये इलीगल है दुनिया के हर कानून में। बल्कि अमेरिकन हिस्ट्री में एक दौर ऐसा आया कि मोनोपोलीज ने और कार्टेल्स ने यूएस इकोनॉमी को हाईजैक कर लिया। तो फिर आइन का हिस्सा बनाया गया कि मोनोपोलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कार्टेलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज इलीगल, ये एकदम गैर कानूनी है। पाकिस्तान के कानून के तहत भी ये गैर कानूनी है। हमारे यहाँ एक आईनी इदारा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मसाबकती कमीशन, जिसका काम है कि जहां कार्टेल बने, जहां मोनोपोली बने, जहां रेट निकले, तो वो उस एक्टिविटी को ना सिर्फ गैर कानूनी करार दे बल्कि इन ग्रुप्स को जुर्माना भी दे। तो अब होता ये कि ये सियासी हुकूमतें जो है अपनी मर्जी के हैंड पे लोग लगाते हैं और वो इदारे मौसर होके, गैर मौसर होके और हुक्मरानों की मंशा के मुताबिक काम करते हैं। इदारे हमारे पास आजाद नहीं है। और मैं आपके नाजरीन को मईशत का और सियासत का बुनियादी असूल बताता हूँ, वो है कंपटीशन। कंपटीशन ये है कि एक दुकान तो है नहीं, अब पोल्ट्री है और कोई भी सेक्टर चीनी है, तो उसके जो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन है, हर इंडस्ट्री की, हर मैन्युफैक्चरर की डिफरेंट कॉस्ट है। तो दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं होता कि एक चीज का एक रेट हो, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि पोल्ट्री एसोसिएशन कहती है आज 100 रुपए की मुर्गी है और चीनी वाले कहते हैं कि हम 90 रुपए बेचेंगे, क्योंकि वो कार्टेल सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं, आपस में तय कर लेते हैं कि इस रेट से कम हम नहीं बेचेंगे। जब चीजों की लागत मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ लोग चीजें तैयार कर रहे हैं तो एक रेट हो ही नहीं सकता। तो एक रेट का होना ही गैर कानूनी अमल है। तीसरा जो बात इसकी पॉलिटिकल साइड है कि ये सियासत में कैसे आए, कि देखिए एक तो रिश्तेदारी है, दूसरा है जब आप बिग बिजनेस सियासत में आता है, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स हो जाती है। अपने कारोबारी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सरमायादार हैं किसी भी शोबे में,
تو آپ وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر خزانہ بنتے ہیں، تو آپ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا سکتے ہیں، آپ شوگر کمشنر لگا سکتے ہیں، آپ FBR کا چیئرمین بنا سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کے منشی بیٹھے ہوتے ہیں ملوں کے، اور گنے کے فارمر کو کیا ریٹ دینا ہے، اور شوگر انڈسٹری کی باہر سے جو مشینری آنی ہے اس پہ ٹیکس کیا لگانا ہے، اور اس بجٹ میں اس کو چھوٹ کیا دینی ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر مفادات کا ٹکراؤ ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے ضیاء الحق دور میں شریف خاندان اس پہ آیا اور ان کی وسائل میں، ان کی فارچون میں اضافہ ہوا. ہم نے یہ دیکھا کہ اومنی گروپ اور زرداری صاحب کا آپ یہ بتا رہے ہیں، ہمایوں اختر فیملیز ہے، اور پھر ترین بھی ہے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر عدیل ملک ہے، انہوں نے شوگر انڈسٹری پہ ریسرچ کی ہے. تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا اپنے ریسرچ پیپر میں کہ پاکستان کی شوگر انڈسٹری کو 54 خاندان کنٹرول کرتے ہیں، اور 54 کے 54 خاندان سیاسی ہے اور آپس میں رشتہ بالکل دار بھی ہیں. آپ یہ دیکھ بالکل لیں کہ مریم نواز کے جو سمدھی ہیں میاں منیر، بالکل وہ اور خسرو بختیار پارٹنر ہیں. ہمایوں اختر اور جہانگیر ترین نہ صرف رشتہ دار ہیں بلکہ پارٹنر ہیں. تو اسی طرح آپ کو یہ لگے گا ذکا اشرف صاحب ہے وہ جن کی رحیم یار خان میں مل ہے، کرکٹ بالکل کنٹرول بورڈ کے ہو رہے ہیں، زرداری صاحب کے دوست، اور شوگر مل ایسوسی ایشن کے وہ صدر بھی رہے. اور جہانگیر ترین تو صاحب کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں. رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کی ایک بہن نون لیگ کی سربراہ ہے، ان کے بہنوئی نون لیگ کے سینیٹر ہیں، جعفر بالکل اقبال وغیرہ، خود وہ بالکل پیپلز پارٹی میں، اور شفقت محمود بھی ان کے کزن ہیں جو وفاقی وزیر ہے. بالکل ایسے تو بالکل یہ ایسا ایک کلب ہے کہ یہ لابیز کریٹ کرتا ہے کہ جاگیرداروں کی ایک لابی ہے، وہ زرعی ٹیکس نہیں لگنے دیتے. شوگر انڈسٹری کی تو حکومت کوئی بھی ہو تو باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. تو اپنے بالکل کاروبار کو تحفظ کے لیے اگر شریف خاندان کی حکومت ہو، زرداری کی ہو یا ترین صاحب ہو، یہ اسی طرح سبسڈیز لیتے رہے، ٹیکس میں چھوٹ لیتے رہے اور انلیگل پریکٹسز کرتے رہے. آپ نے مخدوم احمد محمود صاحب کا نام بول کے، جو کہ وہ بھی قریبی ریلیٹیو ہے جہانگیر ترین صاحب کے، اور کہا جاتا ہے بیسیکلی مخدوم احمد محمود ہی تھے جو سیاست میں لے کے آئے تھے جہانگیر ترین کو. اچھا سر، بات کریں گے باقی ہم جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے. جہانگیر ترین صاحب نے ایک آج بات کی ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں. انہوں نے کہا پاناما میں میرا جو نام آیا وہ صرف اور صرف بیلنس کرنے کے لیے لایا گیا. نواز شریف کو سزا ہوئی، نواز شریف کا نام تھا، اور بیلنس کرنے کے لیے میرا نام بھی لایا گیا. سر یہ کس طرح کا جسٹس ہو رہا تھا جو بیلنسنگ سسٹم پہ چلتا ہے، اور ثاقب نثار صاحب کا نام بھی لیا گیا اس میں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی اس میں بات کو؟ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا یہ انکشاف آج کا سب سے بڑا انکشاف ہے. اور جہاں شوگر انکوائری ہو رہی ہے، اس انکشاف سے بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ ایک انکوائری کمیشن بنانا چاہیے. دیکھیں، پہلے ایک فریق کہہ رہا ہے، نواز شریف کہہ رہا ہے جج ویڈیو اسکینڈل ہے، میرے ساتھ جو فیصلہ ہوا ہے وہ انصاف پہ مبنی نہیں، انتقام پہ مبنی. آج دوسرے فریق جو مین PTI، یہی جہانگیر ترین صاحب تھے جو دھرنے میں اور پاناما کے کمپین میں عمران خان صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے سٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے اور قریب ترین تھے. تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف بھی جو فیصلہ آیا وہ انصاف پہ نہیں. تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی بنانا چاہیے، اور میں دوسرا یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس پہ سو موٹو لینا چاہیے کہ یہ تو ہمارے لیگل سسٹم پہ بہت بڑا سوال اٹھا دیا. تیسرا پہلو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ روایت بھی رہی ہے کہ عدلیہ سے جو نائل ہوتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ انصاف نہیں. میرے مخالف کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے وہ انصاف پہ ہوا ہے، میرے خلاف نہیں. تو میں ایک دو تین اس میں پہلو یہ ہے کہ جب پاناما یہاں پہ اسکینڈل آیا، لیکس ہوئے، تو اس میں 500 پاکستانی بااثر سیاستدانوں کے اور کارپوریٹ ورلڈ کے بڑے لوگوں کے، بزنس مینوں کے نام آئے، لیکن صرف ایک بندے کی تحقیق ہوئی. آپ حیران ہو، اس بندے کا نام نواز شریف ہے. 499 بندوں کو نائب نے کوئی تحقیق نہیں کی، SECP نے نہیں کی، FIA نے نہیں کی، اور میڈیا نے بھی ڈسکس نہیں کیا. یعنی میر شکیل الرحمان صاحب کی بھی آف شور کمپنی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آشوانی کی بھی، جو اس کے میریٹ کے اور اس کے مالک ہیں، اور یہاں بڑے بڑے تجزیہ کار جو ان کے ماضی میں PR ہو رہے ہیں، وہ زمین آسمان میں لاتے ہیں، پر میڈیا ان لوگوں کا نام بھی ڈسکس نہیں کرتا کہ اس میں آشوانی ہے، یہ ہے وہ. اور ترین بھی ہے، علیم خان بھی ہے، سٹنگ لوگ ہیں ایسے.
اور سیف اللہ خاندان ہے اس میں اور لوگ ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن جن کا پلامہ میں ناگ پایا لیکس کا ان سب کے خلاف تحقیقات شروع ہوتی، لیکن صرف ایک نواز تو سارے پروسیس کو انہوں نے. ہمارے یہاں روایت یہ ہے، احتساب کی روایت نہیں ہے، انصاف کی روایت نہیں ہے، انتقام کی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ روایت نیب بھی یہ روایت تبدیل نہیں کر سکا. چوتھا جو اس کا پہلو ہے کہ جب پاناما لیک آیا تو سب سے بڑا ہائی مورل سٹینڈ عمران خان صاحب نے لیا. لیکن عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں جو لوگ جن کا نام آیا وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے. تو عمران خان صاحب کو اس وقت ہی چاہیے تھا کہ پارٹی کے اندر ایک کمیٹی بنا دیتی جو علیم خان سے ترین سے ایک انکوائری کرتی تو وہ بہتر ہوتا. تو ہم اس ایشو پہ سیاست ہی کرتے آئے ہیں. سر آپ نے انتقام کا نام لیا. شہباز شریف صاحب نے بات کی کچھ دن پہلے عاصم شرازی کے پروگرام میں کہ عمران خان انتقام کی آگ میں جل رہے اور وہ انتقام لینا چاہتے ہیں ہم سے، اور کہا پتہ نہیں کس چیز کا انتقام لینا چاہتا ہے. سر جہانگیر ترین صاحب سے بھی کوئی انتقام تو نہیں لے رہے عمران خان صاحب، جنہیں ہم اے ٹی ایم مشین کہتے تھے ان کی؟ دیکھیے ایک تو شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں ماضی میں خود ان کی اور ملک قیوم والی وہ ریکارڈڈ ٹیپس بھی ہیں، زرداری کا پیٹ پھاڑنا، سیف الرحمان. تو میں نے کہا پاکستان میں یہ روایت ہے. دوسری بات دیکھیے جو آج عمران یہ رپورٹ آئی ہے اس کا کریڈٹ عمران خان کو اس طرح جاتا ہے. چاہے ماضی میں اپوزیشن اے ٹی ایم کہتی رہی، یہ کہتی رہی کہ ان کا کچن چلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنی پارٹی کے سب سے بااثر لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے. اور اس میں ان کے کولیشن پارٹنر چودھری فیملی کے مونس سلائی بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو میں اس کے بعد بتاؤں گا، اور خسرو بختیار بھی ہے، بزدار بھی ہے. تو یہ معاملہ اس کا اتنا سیدھا نہیں ہے. اگر جو بھی اس کا موٹیو ہے، عمران خان نے اپنی پارٹی کے اتحادیوں کے اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو اس نے پروٹیکٹ نہیں کیا، اس نے ایکسپوز کیا. سر آپ کو لگتا ہے اس رپورٹ پبلک کرنے سے پہلے عمران خان نے سوچا ہوگا، نمبر گیم کے والے سے بھی سوچا ہوگا، پارلیمنٹ میں پی ایم ایل کیو کی سیٹس کا بھی سوچا ہوگا کہ کتنی سیٹس اگر وہ ہم سے الگ ہو جاتے ہیں رپورٹ آنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا، جہانگیر ترین کے انفلوئنس ہے جن لوگوں پہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان نے یہ سب کچھ سوچا ہوگا، کیلکولیشن پوری کی ہوگی، یہ ایک دم جسٹ ڈیسیشن لے لیا؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے نہ صرف سوچا بلکہ ڈیلیبریشن بھی، اور بڑا اچھا انہوں نے یہ پتہ کھیلا ہے کہ لیڈر کی اپنی کریڈیبلٹی، ان کی سنگل پوائنٹ کریڈیبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اگر وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے کہ عمران خان نے سمجھوتا کر لیا، کمپرومائز وہ اس رپورٹ کے مطابق بھی سوالات اٹھتے ہیں ان کے خود پر بھی، کیبنٹ پہ بھی، حکومت پہ بھی، بزدار پہ بھی. لیکن اس کے باوجود اکثریت لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ رپورٹ پبلک نہیں ہوگی اور ڈیل ہو گئی ہے اور یہ آگے چلی جائے گی. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ باقی اگر ان کی حکومت ایک ہی چیز پہ قائم ہے وہ یہ ہے کہ مقتدر حلقوں کا تعاون. یہاں پہ 6-7 سیٹوں کے ساتھ منظور بھٹو بھی وزیر اعلیٰ رہے، یہاں پہ پیپلز پارٹی سادہ اکثریت کے ساتھ ٹائم پورا کرتی رہی، اور یہاں پہ ظفر اللہ جمالی بھی ایک سیٹ سے وزیر اعظم رہے، اور شوکت عزیز صاحب جن کا یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ اترے تو ایک ہوٹل میں انہیں کمرہ اور ان کے پاس رہنے کو جگہ بھی نہیں تھی. تو یہ جو چودھری ہیں اور جو دادی ہیں اور شیخ رشید ہیں اور دوسرے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جن لوگوں کی وجہ سے ہے. اس لیے عمران خان کا اس وقت ابھی کوئی متبادل نہیں ہے، تو نمبر گیم میٹر نہیں کرتا. تیسرا پہلو جی یہ ہے کہ اس وقت سب سے ٹف ٹائم اگر چھوڑنے پہ آئے تو مولانا فضل الرحمان کی ڈیل کے بعد چودھری جو تھے گجرات کے وہ چھوڑ چکے ہوتے حکومت. وہ سخت تنگ ہے، جو ان کے اگریمنٹ ہوئے ہیں، جو حکومت نے معاہدے ان سے کیے، کمٹمنٹ دی عمران خان صاحب نے، وہ پوری نہیں کی. ان کے ضلعوں میں جو افسران ہیں وہ ان کے اوپر کام نہیں کر رہے ان کے کہنے پہ، اور ان کی فرسٹریشن کا اظہار ان کے منسٹر آپ کے ٹاک شوز میں بھی کرتے رہتے ہیں. تیسرا جو ان کی فرسٹریشن کا باعث ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی صحت اس وقت جو ہے وہ کریٹیکل ہے، اور وہ اپنی تھرڈ جنریشن کو یہ ظہور الہی صاحب کے بعد پرویز الہی شجاعت کیریئر لانچ کرنا چاہتے ہیں. اور مونس الہی کو مشرف صاحب کے وقت لانچ کرنا وہ کی پوری تیاری تھی. بہت ساری پی آر کمپنیوں کو ٹھیکہ بھی دیا گیا، لیکن ایسے کرائسس آئے کہ مونس الہی لاہور سے الیکشن ہار گئے ایم پی اے کا.
تو اس دفعہ وہ ایم ایل اے ہے، ایم پی اے ہے، ان کی اپنی فیملی میں ہے، لیکن بار بار عمران خان پہ دباؤ ڈالا ہے کہ انہیں فیڈرل منسٹر دے۔ عمران خان صاحب نے انہیں کہا ہے کہ ایک کیس ہوا تھا جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ بیریا ٹاؤن پنڈی موضع تخت پڑی میں اس کا ایک انکوائری اینٹی کرپشن اور لیب میں چل رہی ہے کہ فارسٹ لینڈ جو وہ فارسٹ لینڈ کو انتقال کیا گیا بیریا ٹاؤن کے نام، اور نہ صرف بیریا ٹاؤن کے نام کیا گیا بلکہ مونس الہی اور چودھری شجاعت کے نام، بچوں کے نام زمینیں بھی ٹرانسفر کی گئی، تو یہ اس میں ملزم ہے۔ تو عمران خان صاحب اس کو بنیاد بنا کے کہہ رہے تھے کہ آپ کی ساکھ اچھی نہیں ہے، میں کیبنٹ پہلے اس سے کلیئر ہو لے، اب وہاں سے تو وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ ملک ریاض صاحب کا بڑا ریاض ہے، لیکن اس رپورٹ کے بعد ان کا مستقبل اور مزید تاریک ہو گیا، اور جہانگیر ترین صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں میڈیا میں کیس، لیکن آپ کو ابھی تک اس لمحے تک شہباز شریف بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ڈیفینس ہمیں چودھری فیملی کا نظر نہیں آتا۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت مضبوط ہے، اپوزیشن کمپرومائزڈ ہے، اپوزیشن کر ہی نہیں رہی، اور اتحادیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ضمیر کو جگانے والوں نے ابھی یہ آرڈر نہیں دیا کہ آپ اپنا ضمیر جگا لیں۔ سر آپ نے کہا یہاں پہ ایسے ہوا ہے، جی کافلی خاموش ہے۔ طارق چیمہ صاحب بھی لاسٹ کے یہ سیشن سے پہلے کیبنٹ کا سیشن ہوا تھا، طارق چیمہ صاحب نے سیشن میں شرکت نہیں کی۔ کچھ دوستوں نے رابطہ کیا تھا کامل علی آغا صاحب سے پروگرام میں آنے کے لیے اس حوالے سے کہ کیبنٹ میں کیا ہوا، کیوں کاف لیگ کے نمائندے کیبنٹ میں نہیں گئے۔ انہوں نے بھی کہا اوائڈ کیا پروگرامز میں آنے کے اس ایشو سے۔ کیا انہیں کوئی شٹ اپ کال تو نہیں ملی کاف لیگ کو چپ کر کے بیٹھ جاؤ؟ کیونکہ کاف لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سوچ راولپنڈی کی ہے اس کے بغیر تو کاف لیگ نہیں چل سکتی۔ دیکھیں، ایک تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، دوسرا اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا محور اکاؤنٹیبلٹی، تو یہ مذہبی ووٹ کو جس طریقے سے پلے کیا ہے انہوں نے، وہ ریلیجس ایشوز کو، پہلے تبلیغی جماعت کرونا کرائسس میں، پھر دوسرا وہ ہے کہ اقلیتی کمیٹی والے ایشو کو، تو اس سے عمران خان صاحب اور جو مذہبی امور کے وزیر ہیں وہ ناراض بھی ہیں کہ انہوں نے پبلک میں اپنا امیج یہ بتایا ہے، اور پی ٹی آئی کے اوپر پرسپشن ڈیولپ کیا کہ یہ شاید کوئی مذہبی ایشوز پہ کمپرومائز کرنے لگے تھے۔ عمران اور خان سے جو دوسرا ناراض ہوتا ہے، جہانگیر ترین عمران خان سے ناراض ہوا، اس کا نام بھی آ گیا۔ عمران خان صاحب سے آپ نے کہا یہ پیر صاحب نور اللہ قادری صاحب ناراض ہوئے، ان پہ بھی نیب میں کیس کھل گیا ہے۔ یہ کہ ناراضگیوں کی وجہ سے تو نیب کیس نہیں کھولتی، جن سے عمران خان ناراض ہوتے ہیں ان کے خلاف کیس کھل جاتا ہے۔ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ کچھ چیزوں کی ٹائمنگ ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے کہ ادھر سے چودھری نثار ایکٹیو ہوئے اور میڈیا پہ ان کا موقف آیا، تو خان سرور، غلام سرور جو ان کے اوپوننٹ ہے، ان کو نیب کا نوٹس آ گیا، نیوز فلیش ہو۔ بالکل۔ اور پھر اسی طرح جو اس وقت مین کنسرن ہے چودھریوں کا، کہ جس طرح میر شکیل الرحمان صاحب کا ایک پرانا کیس ہے، تو اس کا پرویز الہی صاحب کا بھی ایک پرانا کیس ہے، اس کا دوبارہ نوٹس جاری کر دیے۔ تو اس وقت ان ایزی سچویشن ہے، لیکن دیکھیے یہ جو سیاست ہے یہ پریشر کو اور برداشت کرنے کا نام ہے، پاسبلٹیز کا نام۔ اب ان پہ دباؤ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کو چھوڑتے علیحدہ ہوتے تو پھر نیب سے جو ابھی تک ریلیف مل رہا ہے انہیں، ایف آئی اے سے مل رہا ہے، اور اقتدار میں اس سے بھی جائیں گے، تو یہ دباؤ ڈالتے رہیں گے بحیثیت اتحادی ٹاک شو، لیکن حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے جب تک وہ ان کو حکومت کے ساتھ جوڑنے والے لوگ کوئی فیصلہ کن کردار ادا نہیں کرتے۔ آپ نے سر ریلیف کی بات کی، پرویز الہی صاحب پہ جو کیس ہے ان پہ کیس ہے 1980s کا کہ انہوں نے انلیگل طریقے سے بھرتیاں کی۔ وہ طارق چیمہ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ جو بھرتیاں ہوئی تھی وہ تو بندے اب ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، لیکن کیس ریٹائر نہیں ہوا، کیس ہی آج بھی چل رہا ہے، بندے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اچھا سر اب آتے ہیں اینڈ پہ آخری کوشچن، وہ آپ سے پوچھوں گا سر، یہ جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جہانگیر ترین صاحب تو خیر وہ گورنمنٹ میں تو نہیں ہے، عثمان بزدار، اسد عمر، رزاق دود، ان کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کس قسم کا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ جہانگیر ترین کو ایلیمنیٹ کیا جائے، اور ان کے جو گروپ ہے، اسی دوران جب پہلی رپورٹ آئی تھی تو ان کے گروپ کے ایک اہم بندے علیم خان کو منسٹری مل گئی، بالکل، اور پھر ان کے خلاف شہباز گل ہیں، وہ اس رپورٹ کے آنے سے پہلے معاون خصوصی بن گئے۔ تو یہ آپ دیکھیں، اور جو بزدار کی تبدیلی کی باتیں تھی وہ بھی اس میں ہو گئی ہیں۔
تو ترین صاحب سے غلطی یہ ہوئی میں دیکھوں کہ پہلی رپورٹ کے آنے کے بعد انہوں نے بلیم سیدھا کرنا شروع کر دیا اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اور بالکل اسد عمر پہ. تو شاہ محمود قریشی جو ان کے اوپوننٹ ہے، اسد عمر اور اعظم خان، یہ تو حکومت میں اور کی پوزیشن میں. ترین صاحب حکومت سے باہر ہے. انہوں نے بالکل جواب دینے کے بجائے اس رپورٹ کے ذریعے بڑا خوبصورت جواب دے دیے، اور میڈیا پہ آنا بھی ان کی غلطی تھی. تو سارے ایلیمنٹ سے جہانگیر ترین صاحب کی جو مخالف قوتیں ہیں وہ انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑا، اور انہوں نے پھر ایک بھرپور رسپانس دیا اس رپورٹ کی شکل میں. اور دیکھیے سب زیادہ ڈسکس بھی وہ ہو رہے ہیں، حالانکہ میرٹ پہ اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، پرائم منسٹر جو ہے وہ ای سی سی کی کو چیئر کرتا ہے، اور وہ بزی ہو تو فائنانس منسٹر نے ڈیسیژن دیا ہے سبسڈی کا، ایکسپورٹ کا بھی، اور اس لیے عبدالرزاق داؤد نے دیا، عثمان بزدار نے دیا. لیکن میڈیا اور گورنمنٹ ان کا رول ڈسکس کرنے کے بجائے ترین کا رول ڈسکس ہو رہا ہے. تو اس کے بالکل پیچھے بھی آپ کو یہ وجہ نظر آتی ہے. سر. اچھا، ایک چیز آپ نے علیم خان صاحب کی بات کی، وہ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی. ارباب شہزاد صاحب جو پشاور سے جن کا تعلق ہے، بیوروکریٹ رہے ہیں سینئر، اور اعظم خان صاحب کے کافی کلوز سے، لیکن ان کی بھی شاید انبن بنی تھی. ارباب شہزاد صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا منسٹری سے. اسی کے جب جہانگیر ترین صاحب والا ایشو زیادہ ہوا سیٹلمنٹ کے، علیم خان صاحب کو منسٹری دی تو ارباب شہزاد صاحب کو بڑی منسٹری دے دے گی. اب ان کا اسٹیٹس دے دیا گیا فیڈرل منسٹر کے ایکول. تو عمران خان صاحب سر پولیٹکس نہیں کر رہے، لوگوں کو نواز رہے ہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے، ایک گروپ کا بندہ علیم خان اس گروپ کا تھا، ارباب شہزاد جہانگیر ترین گروپ کا تھا، ان کو نواز کے پہلی منسٹر سے بڑی منسٹری دے دے گی. تو جہانگیر، آپ کو لگتا ہے عمران خان جس طرح کے پہلے باتیں کرتے تھے ایک اچھا سیاستدان بھی بن چکا ہے؟ دیکھیے پالیٹکس وہ مکمل سیکھ چکے ہیں، اور پولیٹیکل مائلیج بھی وہ لیتے ہیں، لیکن ان کی ساری مووز پولیٹیکل ہوتی ہیں. اور یہ بہت پولیٹیکل موو کا ایسے بڑا ثبوت کیا ہے کہ اپنے دشمن کو اکیلا کرو، سیاسی مخالف کو اکیلا کرو، ان کی تعداد میں اضافہ نہ کرو، ایلینیٹ یور اینیمی، یہ میکیاویلی کہتا ہے. بالکل عمران خان صاحب سیاست کے داؤ پیچ بھی سمجھ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے، جو بیوقوف ہے جو یو ٹرن نہیں لیتا، اور وہ الائنسز بھی بڑے کرتے ہیں چیزوں کو مینج. تو کسی سیاستدان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایدی ٹرسٹ کا ملازم ہے یا وہ انسانیت کی خدمت کے لیے آیا ہے، تو یہ تو ایک سادگی ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ طاہر ملک صاحب آپ کے وقت دینے کا. دوستو، ویڈیو آپ نے سنی، اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اگر سوالات بھی پوچھے گیا طاہر ملک صاحب سے ہم کوشش کریں گے ایک دن نہیں تو دوسرے دن لازمی ویڈیو کرتے رہیں. جو بھی ڈیلی کی صورتحال ہوا کر رہی ہے اس والے سے طاہر ملک صاحب سے ہم بات کیا کریں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.